अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। फ़लस्तीन और इसराइल का ये मसला आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमेशा जो है वो कुछ अरसे बाद इस तरह की जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाता है। फ़लस्तीन पर सेहोनियों का कब्ज़ा है। हम ये देख रहे हैं कि इसराइली जो है वो काबिज़ हो रहे हैं फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों को जो है वो अपने ही घरों से निकाला जा रहा है। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इस जंग को, और फ़लस्तीनियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ना आपको घर नज़र आता है, ना आपको बच्चे जो है वो नज़र आ रहे हैं, ना आपको ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बल्कि देखा ही नहीं जा रहा इन हैवानात की जानिब से कि आगे जिस पर हमला किया जा रहा है आखिर वो है कौन। अगर हम बात करें शुहदा की तादाद की तो वो भी 14,000 से ज़ायद है, जिसमें ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ना इन्होंने किसी हस्पताल को छोड़ा है, ना किसी तालीमी इदारे को छोड़ा है। पूरे घर, पूरी बिल्डिंगें, पूरे इलाकों को जो है वो मस्मार कर दिया गया है। बात कर रहे हैं हम फ़लस्तीन के मसले के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी साहब, जो कि फ़लस्तीन फाउंडेशन की सरबराही कमेटी के मेंबर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के मसले को काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद जंग बंदी का भी ऐलान हुआ है, लेकिन इस मसले का कोई मुस्तकिल हल है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसका मुस्तकिल हल है और मुख्तलिफ़ हल पेश किए गए हैं, जिस पर इसराइल ने हत्ता उन करारदादों पर और उन तजावीज़ पर जो यूएनओ ने पेश किए हैं, 2 मुमलकती नज़रिया, उस पर भी अमल नहीं किया है, बल्कि वो ये चाहता है कि इस पूरे इलाक़े को जो है वो कब्ज़ा कर ले और इन तमाम फ़लस्तीनियों को जो है वो सहरा सीना में और उर्दून में या मुख्तलिफ़ ममालिक में धकेल दे। और ऑलरेडी बहुत सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद हैं। इस पर भी उसने अमल नहीं किया है। जो असल बात है, ये सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है, इनको पूरी की पूरी सरज़मीन मिलना चाहिए और फ़लस्तीनियों को हक़ होना चाहिए कि वो राह हल पेश करें, जिनका घर है, जिनकी ज़मीन है। और ये जो कुछ भी अभी तक हुआ है 76 साल में, ये कब्ज़ा है और ये ज़ोर ज़बरदस्ती है। जो उस वक्त की सुपर पावर्स थी या बड़ी ताकतें, उन्होंने इस मुल्क को, सेहूनियों को यहाँ लाकर आबाद किया और कब्ज़ा किया इस इलाक़े पर और सपोर्ट किया उन्होंने असले के ज़ोर पर और अपने तमाम जो उनके तरीक़े होते हैं। आज भी वो यही आज़मा रहे हैं, लेकिन इसका एक हकीकी हल जो है वो बयान किया है रहबर अज़ीज़ ने, आयतुल्लाह ख़ामनेई ने। वो ये है कि एक रेफ़रेंडम हो फ़लस्तीनियों का, जो ये तय करे कि उन्होंने क्या कहते हैं, इनको अपने साथ रखना है, यहूदियों को या सहनियों को, जो उस इलाक़े के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये इख्तियार जो है वो फ़लस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए। वो एक रेफ़रेंडम करें। अब उस रेफ़रेंडम में उन्होंने शरीक करना है, किसको शरीक नहीं करना है, ये अहले खाना को जो है वो तय करना है। हम उनको सपोर्ट करें और उनकी जो ज़मीन उन्हें वापस दिलाएं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि यूएन के जो भी इक़दामात हैं या जो भी उनकी तरफ से आप ये कह लें कि तजावीज़ दी गई हैं, उन पर भी अमल नहीं हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक की अगर स्पेशली बात करें तो किसी जानवर के साथ थोड़ा सा भी बदसलूकी हो जाती है तो एक हंगामा बर्पा हो जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो, उसकी कोई आपको वो मिसाल नहीं मिलती कि इतना नीचे भी कोई गिर सकता है। इतना नीचे गिरने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी ताकतें हैं जो इसराइल के साथ खड़ी हैं और जिनको फ़लस्तीनी जो हैं वो दहशतगर्द लग रहे हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? ये आप देखें कि इसका बेहतरीन जवाब ये है कि उन्हीं के माशरों में, ठीक है, उन्हीं के लोग अब उन्हीं के हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। अमेरिका में आप जाएँ देखें, मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा अमेरिका में मुज़ाहरे हुए फ़लस्तीन के लिए। बरतानिया में, फ़्रांस में 5-5 लाख लोग उन मुज़ाहरों में शरीक थे। इसका मतलब ये कि इंसानियत को डबल स्टैंडर्ड अब पसंद नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। अब आप देखें कि मज़ाक़खेज़ बात है कि कुछ अर्से पहले यूक्रेन में जंग शुरू हुई, वहाँ पर पुतिन जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो गया और वो उसको
عالمی کورٹ میں بلایا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور یہاں پر اگر کوئی 17,000 لوگوں کو قتل کر کے بیٹھا ہے تو وہ امریکہ کا محبوب ہے، برطانیہ کا محبوب ہے، وہ فرانس کا محبوب ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ یہ لوگ اب یہ جو اعلان کرتے تھے جانوروں کے بارے میں یا ہیومینٹی کی بات کرتے تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہیومینٹی کو اپنے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں، اور اب بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لوگ بیدار ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ سوشل میڈیا نہیں تھا جو ان کے جھوٹ اور جو بربریت تھی اس کے اوپر سے پردہ اٹھائے۔ جو آپ اگر تاریخ دیکھیں بی بی سی یا یہ CNN، یہ جو جھوٹ بولتے تھے اس پہ لوگ یقین کر لیتے تھے، اب نہیں کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا نے حقائق کھول کے رکھ دیے ہیں، اور خصوصاً ابھی آپ دیکھیں کہ جو اسیروں کا تبادلہ ہوا ہے، جو اسیر حماس کی کسٹڈی میں تھے وہ جو واپس گئے ہیں، اور جو اسرائیل کی جیلوں سے آئے ہیں، اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ انسانیت تمام انسانوں کو نظر آ رہا ہے کہ انسانیت کہاں ہے، کن لوگوں نے قیدیوں کو انسانوں کی طرح رکھا ہے، حتیٰ ان کے کتے کو بھی محفوظ رکھا ہے جو ان کے ساتھ پکڑا گیا تھا، اور جو اسرائیل کی جیلوں سے نکل کے آ رہے ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، ان کے ساتھ دیکھیں وہ زخمی ہیں، بری حالت میں ہیں، آ کے سب ایک بیان دیتے ہیں کہ بڑی خصوصاً 7 اکتوبر کے بعد سے تو بہت ہی جیلوں کی حالت خراب ہے وہاں پر۔ تو یہ الحمدللہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ حق سامنے آ رہا ہے، اور باطل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہا ہے، اور یہ ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور اس میں حق جو ہے وہ آگے آ رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب لوگ سمجھتے تھے کہ فلسطین تاریخ کا حصہ بن جائے گا، قصہ بن جائے گا، نارملائزیشن کر لیں گے بعض خود فروختہ ممالک، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور ریورس گیئر جو ہے وہ لگ گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ حماس فلسطینی اپنا حق لے کے رہیں گے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اب بڑی طاقتوں کے ہاتھ سے میں نکل گیا ہے۔ وہاں کی عوام ان کے خلاف ہے۔ اب وہ نعرہ لگاتے ہیں واشنگٹن ڈی سی پہ جا کر کے نو سیز فائر نو ووٹ، اگر آپ سیز فائر نہیں کریں گے ووٹ بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بدل گئی۔ اچھا باقر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ بہت سے مغربی ممالک جو ہیں وہ سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ کھلی جو ہے وہ سپورٹ ان کو کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم نہتے فلسطینیوں کی بات کریں، وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے نپی تلی بات کی جا رہی ہے، مطلب اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے فلسطینیوں کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ایک اسلامک امہ ہے اس کی میں کہاں پر لیکنگ آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو قطعی بات ہے، اسلامک امہ اگر واقعاً امت ہوتی اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی مسلمان ہونے کی نسبت سے، کہ جس کے لیے رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کوئی شخص صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو حقیقی اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بعض لوگ تو انہی حماس کے لوگوں کے پشت میں خنجر گھپنے کے چکر میں ہیں، ابھی بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کی جو حکومتیں اور بادشاہتیں ہیں وہ شاید اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، حالانکہ اب جو ہے ان کے پاس بھی وہ پاور نہیں رہی ہے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی خدا پہ یقین ہو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی تو یہ صورتحال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ حماس چند سال پہلے اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، بالآخر یہ جو ٹنلز کا سسٹم ہے یہ بنایا گیا ہے، اور فلسطینیوں کے پاس پہلے ایک گولی بھی نہیں تھی، اب ان کے پاس جو ہے وہ راکٹس بھی ہیں، ان کو میزائل بھی ہیں، وہ جنگ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیں 300 میر کعوہ ٹینک، جن کو یہ کہتے تھے کہ جناب اس کو کوئی
تباہی نہیں کر سکتا تباہ کیے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے طاقت کا توازن بھی بہت بدل گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ. ٹھیک ہے اس نے وحشیانہ بمباری کی, گھروں کو مسمار کیا, گھروں کو قبر بنا دیا, لوگ اس میں دفن ہو گئے. یہ جنگی جرائم کا حصہ ہے. اگر فوجیوں سے اس نے جنگ کی ہوتی تو یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. ادھر سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے حماس نے اور حزب اللہ نے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی جگہ کہ جو عوامی ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ ہاسپٹل ہو, چاہے وہ عوامی اجتماع کی جگہ ہو, اس کو ہٹ نہیں کیا ابھی تک. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسانیت کہاں پائی جا رہی ہے اور حیوانیت کہاں ہے, وحشی کہاں رہتے ہیں. یہ جو کہتے تھے کہ اسرائیلی اور امریکی اور یہ حکومتیں سویلائزڈ ہیں, ان کے چہروں سے نقاب اتر گئی ہے. یہ سویلائزڈ نہیں ہے, یہ شیطان ہے. ان کے چہرے جو ہیں کھل گئے ہیں. یہ انسان نہیں ہے, یہ بعض حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ حیوان بھی اگر کسی کو مثلا بھیڑیا اگر کسی پر حملہ کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی کو بھموڑ سکتا ہے, ایک وقت میں ایک ہی کو جو ہے وہ ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ تو ایک بم مار کر جو ہے ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو ملبے کے نیچے دفن کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کا ان کو خیال نہیں ہے. تو یہ جو اعمال یہ انجام دے رہے ہیں, اس سے ان کی نسبت جو ہے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ وقت شاید دور نہیں ہے کہ انہی کے عوام جو ہے وہ ان ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کو حکومتوں سے باہر کر دیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ باقر صاحب موجود تھے جو تفصیلاً ہم سے بات کر رہے تھے فلسطین کے معاملے پر. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ایک سویلائزڈ معاشرہ ہمیں شروع سے پڑھایا جاتا تھا کہ اگر سویلائزیشن آپ نے سیکھنی ہے تو مغربی ممالک سے جو ہیں وہ سیکھیں, وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کیا سویلائزیشن ہے اور کس قدر جو ہے وہ ان کے اندر یا ان کے دلوں میں یا ان کے دماغوں میں عزت, بقا یا دوسرے کے لیے جو ہے وہ انسانیت زندہ ہے. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار احمد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین فاؤنڈیشن کی سرپرست کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. اسرار صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے, لیکن یہ جو فلسطین والا معاملہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کوئی حکمت عملی تیار کی ہے یا پاکستان جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بیسکلی پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح آپ نے خود کہا کہ تھوڑا سا کڑا وقت ہے اور ہم اس طرح سے آزادانہ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ہم نے چھوٹی چھوٹی ڈیمانسٹریشنز, پھر فلسطین کے اوپر جتنے بھی کانفرنسز ہیں یا فلسطین فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی اپنا واضح موقف دیتی ہے اور ہم اس کے اوپر بہت کلیئر سٹانس ہے. ایون جب ہماری گورنمنٹ تھی تو بڑی کنٹروورسیز کریٹ کی گئیں, جی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ہے. تو میں خود اسلام آباد میں پی ایم آفس میں موجود تھا تو دوست ممالک کا بڑا پریشر تھا. 2 میٹنگز کا تو میں آپ کو حوالہ بھی دے سکتا ہوں کہ بڑا پریشر تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کے اوپر, لیکن ان کا بہت ایک اسٹرانگ سٹانس آیا تھا. میڈیا میں بھی وہ بعد میں رپورٹ ہوا اور ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد کچھ صحافی بھی اب وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کتنا پریشر انہوں نے جو ہے برداشت کیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا. پھر اب جو پوزیشن ہے, اب موجودہ گورنمنٹ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی تمام اپنے ڈفرینسز کو چھوڑ کے وہ اس ایشو پہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں کہ ہم فلسطین کے اوپر بڑا اسٹرانگ سٹانس, کیونکہ بیسکلی یہ فاؤنڈر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹانس ہے اور اس کو کسی اور بھی لیڈر نے ڈیویٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اور جو بھی کرے گا عوامی, آپ دیکھیں نا جس طرح پوری کراچی میں اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں اور اکراس بورڈ خواتین, بچے, بزرگ سب آ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی بھی آئے اس کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ کوئی ڈیبیٹ کر سکے قائد اعظم محمد علی جناح کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا اسرار صاحب, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک مختلف رائے سامنے آتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ریلیاں نکالی جا رہی ہیں یا اس طریقے سے جو ہے وہ کیمپس لگائے جا رہے ہیں, اس کا ڈائریکٹلی فلسطینیوں کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا, یا مطلب ہم ان کو یہاں بیٹھ کر ہیلپ آؤٹ تو نہیں کر رہے, یہ تو آپ اپنی عوام کو پریشان کر رہے ہو. تو اس پر آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا بس یہ ریلیاں صرف مظاہرے بس ہو ہی رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو دین کہتا ہے نا اس میں کمزور ترین درجے جو ہیں, یعنی پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف طاقت کا استعمال کریں, وہ ہمارے پاس فی الحال اس وقت ہمارے پاس وہ آپشن موجود نہیں ہے. سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ زبان سے اس کو برا کریں, تو ایٹ لیسٹ ہم اس سیکنڈ درجے پہ موجود ہیں.
اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو ہر پازیٹیو چیز کے اندر سے بھی نیگیٹیوٹی تلاش کرتا ہے. بیسکلی تو یہ مورال بوسٹنگ ہوتی ہے اور پھر ایک عوامی تاثر ابھرتا ہے پوری دنیا میں کہ حکومت اگر عوام کی رائے کے خلاف کہیں جاتی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک عوامی پریشر بڑا ضروری ہے. اگر یہ عوامی پریشر نہ ہو، لوگ سڑکوں پہ نہ ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر لے. جس طرح پریشر آتا رہا مختلف ادوار میں آتا رہا اور کچھ دور حکومتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ روابط بھی ہوئے، اعلیٰ سطحی وفد بھی گیا، میڈیا کے کچھ اینکرز بھی گئے. تو اگر یہ عوامی پریشر نہ ہو، یہ ریلیز اور یہ مظاہرے یہ چیزیں نہ ہوں، تو پھر گورنمنٹ کے لیے تو بڑی اسموتھ سیلنگ ہوگی. اچھا صحیح ہے. جیسے آپ نے خود ہی بات کو کلیئر آؤٹ کر دیا کہ آپ کی جو ایکس چیئرمین ہیں ان پر بھی الزامات لگائے گئے تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تیار تھے، آپ کی قیادت جو ہے وہ تیار تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں. تو اس بات میں کوئی صداقت ہے، ایسا کچھ تھا یا نہیں؟ میں بالکل کلیئرلی کہہ چکا ہوں کہ بہت پریشر تھا اور ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد میڈیا کے بڑے ناقدین جو ہماری حکومت کے بڑے ناقدین تھے، حامد میر صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جتنا پریشر ایکس پرائم منسٹر پہ تھا اتنا پریشر کسی پہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بڑا سسٹین کیا. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 2 ملاقاتوں کا، جب دوست عرب ممالک کے سربراہان آئے اور پاکستان کو معاشی بیل آؤٹ کرنے کے لیے آپشن دیا گیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، تو پھر ایک بڑا کلیئر سٹانس آیا تھا جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا کہ ہم فلسطین کے ایشو کو ریزالو ہونے تک کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے بھی اسرائیل کے ساتھ تیار نہیں ہے. تسلیم کرنا بہت بات کا مرحلہ ہے، لیکن ہم کسی طرح سے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں انلیس اینڈ انٹل فلسطین کا ایشو ریزالو نہیں ہے. جیسے آپ نے بات کی نا کہ 3 درجے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں عملی مظاہرے جو ہو رہے ہیں، یہ جو ہے ایک 3rd ڈگری ہے، یہ سیکنڈ ڈگری ہے. یہ فرسٹ ڈگری ہے کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کریں. ہم لوگ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہم اٹامک پاور ہیں، تو بالکل ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے عالمی سطح پر، جب آواز اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل ہم پاکستانی ایسے یا ہماری جو پاکستانی سیاستدان کہہ لیں یا جو ہماری لیڈرشپ کہہ لیں، بالکل ہی ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ بس کچھ نہیں. حالانکہ ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں پاکستان نے جس ایشو کے اوپر سٹانس لیا ہے وہ کامیاب. فار ایگزامپل اگر اٹامک جو دھماکے تھے اس کے اوپر ہم نے پریشر لے لیتے تو ہم کبھی بھی اٹامک صلاحیت نہیں بن سکتے تھے. دا تھنگ از دس کہ پریشر لینا پڑتا ہے اور پریشر لے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں. بدقسمتی یہاں یہ رہی ہے مختلف ادوار میں کہ پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آتی. ہمارا جو الیکٹرول پروسیس ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. یعنی کہ اگر 15 یا 17 یا 18% ووٹ لے کے ایک سیاسی جماعت ملک میں گورنمنٹ بناتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اگینسٹ 80% عوام تو ہے نا، تو وہ کس طرح ایک اتنا پاپولر ڈیسیجن لے سکتی ہے. دا تھنگ از دس کہ اس وقت پاکستان کو میرے خیال میں سفارتی محاذ کے اوپر ایک مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا اسلامی ممالک، ہم ساری بات کرتے ہیں 57 اسلامی ممالک، ان 57 اسلامی ممالک میں سے جمہوریت کتنی ممالک میں گنے چنے. اسرار احمد صاحب میرا نا ایک اپنا ذاتی بھی خیال ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے بات کی کہ سفارتی تعلقات اپنے دیکھ لیں، خارجی امور اپنے دیکھ لیں، آپ کا لیڈر جب بات کر رہا ہو نا، آپ کی باڈی لینگویج بھی ویسی ہے. ہماری تو باڈی لینگویج بھی ویسی نہیں ہوتی. ہم تو اگر بات کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس ابھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے، ابھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا. مطلب بالکل ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انپریپیئرڈ، ان پلانڈ ہم لوگ جاتے ہیں اس طرح کی. جب بھی عالمی سطح پر کوئی کانفرنس ہو یا اپنی آواز اٹھانی ہو یا پاکستان کا کوئی آپ کہہ لیں سٹانس سامنے رکھنا ہو، تو ہم تو بالکل لیڈرشپ جو ہے ہماری بالکل ہی ہمیں مایوس کرتی ہے. دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، جب وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی کھڑے ہو کے بات کرتے یا کسی بھی فورم پہ بات کرتے تھے، بڑے فرملی بات کرتے تھے. اور یہ فرملی بات کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب پاکستان کا کوئی سربراہ بنتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ پورے پاکستانی قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بینگ اے پاکستانی ڈسپائٹ دیٹ کا اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، لیکن جب ملک کا سربراہ ہے تو پاکستانی حکومت عوام کا نمائندہ ہے. تو وہ ریپلیکیٹ کرنا چاہیے کہ عوامی تاثر کیا ہے. بدقسمتی یہاں یہ رہی ہے کہ جو بھی ہماری پولیٹیکل کرائسس رہی ہیں، جو معاملات رہے ہیں، ان کی وجہ سے لیڈرشپ کے اندر وہ ڈٹرمنیشن، وہ فوکس آپ کہہ سکتی نہیں ہے ان کی اور مصروف. کیونکہ اگر وہ یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کر رہے ہیں تو ان کو یہاں کے خیال آ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہوگا، یہاں اپوزیشن کیا کر رہی ہوگی، یہاں فلانی چیز. تو جب آپ ان ساری چیزوں سے ہوتے تو بڑی پرابلم ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. پاکستان کی طرف تمام اسلامی ممالک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ مصر کے اندر دیکھیں کہ مرسی کے ساتھ جو ہوا وہ کیوں کیا گیا. وہ صرف اسی لیے کیا گیا کہ اگر آج مرسی کی گورنمنٹ مصر میں ہوتی تو رفح بارڈر سے ایزیلی آپ کو سپورٹ مل سکتی تھی.
لیکن امریکہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. اسرائیل کے پیچھے بیسکلی تو امریکہ ہے, اسرائیل تو کچھ بھی نہیں, اسرائیل تو وہ کندھا ہے جس کے اوپر وہ بندوق رکھ کے چلا رہا ہے. تو امریکہ نے یہ پالیسی کر کے کسی طریقے سے مرسی کے ساتھ جو کچھ کیا, کیونکہ وہ عوامی طاقت کے ساتھ آیا تھا, اور جو بھی حکمران عوامی طاقت سے آئے گا تو پھر عوامی طاقت کے ہی فیصلے کرے گا, وہ پھر اپنے لانے والوں کی طاقت کے فیصلے نہیں کرے گا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی حکمران آئے, بادشاہتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوامی طور پہ اتنے مقبول نہیں ہوتے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو سلطنت ہے اس کو وہ تحفظ دے. تو اس لیے میجورٹی آف دی اسلامک کنٹریز ان میں ڈیموکریسی نہیں ہے, اور جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے, آپ ایران میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, یہاں پر رائے ڈفرینٹ ہے. آپ عرب ممالک میں جہاں بادشاہ ہیں وہاں تو حکومت کے خلاف آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری سچویشنز ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت کلیئرلی وہ پی ٹی آئی کا موقف بھی دے رہے تھے اور اپنا انڈیویجول جو ان کا موقف ہے ساری صورتحال پر, اس سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم اپنے پورے پروگرام میں, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اگر بات کریں تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیں اس مسئلے کو لے کر کافی ایکٹیو نظر آتی ہے. لوگوں میں جو ایک شعور اجاگر کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, وہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہے بات کرنے کے لیے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم پرویز صاحب موجود ہیں جو کہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر مجھے بتائیے گا, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے پہلے بھی یہ ہوتا رہا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ کچھ دنوں بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹیمپریریلی سارٹ ہو جاتا تھا, لیکن اب اتنے بڑے جو کہہ لیں آپ پیمانے پر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اتنی بربریت, مطلب انسانیت تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا, بہت اچھا کیا. دیکھیے جماعت اسلامی ایشو کو لے کر مولانا سید ابوالعلا مودودی کے زمانے سے چل رہی ہے. جب سے یہ ایشو اٹھا ہے, جب سے جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے, اس وقت سے یہ ایشو چل رہا ہے, اور اس ایشو پر مسلسل جو ہے مولانا کی تقاریر بھی موجود ہیں اور مولانا کی کتابچے اور دیگر چیزیں بھی اس پر لکھی ہوئی ہیں. درمیان میں بھی جب بھی ایشو اٹھا ہے تو اس وقت تو شدت سے ہے, اور تقریباً سارا معاشرہ اور سارے ممالک جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیشہ جماعت اسلامی نے, اگر میں کراچی میں ہوں اور کراچی کی بات کروں تو بہت بڑی بڑی ریلیز جو ہے اس سے پہلے بھی نکالی ہیں. ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے, فلسطینیوں کی حمایت کی ہے. اب رہی یہ بات کہ اس وقت کا جو ایشو ہے, آپ نے فرمایا کہ شاید اس وقت اختتامی, ایسا نہیں ہے. یہ ایشو بھی میرا خیال ہے جب سیٹل ہوگا تو اس وقت بھی عارضی ہوگا, اور یہ اس وقت تک عارضی رہے گا جب تک فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کو نہیں مل جائے گا, اور جو قابضین ہیں وہ اس مقبوضہ علاقے کو چھوڑ کر جو وہاں سے جو ہے وہ چلے نہیں جائیں گے. یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود رہے گا. تو کوشش بھی ہے, اس کی دعا بھی ہے, اور جو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے لیے اس جگہ کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ جو ہے ماسز جو ہے وہ نکلے ہیں. لیکن ہمارے اور ان میں جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حیثیت سے اس پر کام کرتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں, رہائش پذیر ہیں, وہ ان کا حق ہے اور جائز حق ہے اور بنیادی حق ہے. جبکہ دنیا جو ہے وہ اس لحاظ سے صرف دیکھ رہی ہے کہ کچھ انسان جو ہے وہ ان کے نزدیک مر رہے ہیں, ہمارے نزدیک کچھ لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو اور حق پر ہیں, اس لیے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے, نہ کہ صرف یہ کہ انسانیت کا مسئلہ بنا کر جو ہے, اور وہ اس کو عارضی طور پر ہم یہ کہیں کہ چونکہ انسان جو ہیں وہ ان کی جانیں جا رہی ہیں تو لہٰذا اس کو جو ہے کر لیا جائے. یا جس طریقے سے ابھی اقوام متحدہ والے یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے 2 ریاستی حل دے دیا جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں, 2 ریاستی حل کیوں دیا جائے؟ ایک ریاست ہے اور وہ ہے فلسطین, جس پر قابضین نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور جب قابضین قبضہ کر لیں, بہت اچھی اچھی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے گھر پر جو ہے ہم بیٹھ جائیں آ کر, اور اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو نکال کے باہر کرنا شروع کر دیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے جب یہ لوگ آئے ہیں اور وہاں پر شروع ہوا ہے تو وہاں تھوڑا سا ان کے پاس علاقہ تھا, آہستہ آہستہ یہ اس کو کھولتے چلے گئے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ شمال سے بھی آپ صرف جنوب میں چلے جائیں, پھر جنوب سے بھی. یہ کیوں بھائی؟ آپ قابض ہیں, آپ چھوڑ کر جائیں, آپ کو جانا ہوگا. جب ہم سب مل کر اس پر بات کریں گے اور پوری دنیا اصل ایشو کو سمجھے گی. رہی بات یہ کہ اقوام متحدہ کیا کہتی ہے, یا ہم لوگ اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگ اس بات کو دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے لیگ آف نیشنز تھی, پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نے کیا کیا تھا, وہ ناکام ہوئی. اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے اقوام متحدہ بنا لی.
تو یہ بھی ایک کٹپتلی ہے امریکہ کی. امریکہ جو جس طرح چاہتا ہے پوری دنیا میں کرتا ہے, اور امریکہ کو بیسیکلی کنٹرول کون کرتا ہے؟ صہیونی جو ہے بنیادی طور پر امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں, اس لیے کہ 41 آف دی پاپولیشن جو ہے صہیونیوں کی وہ امریکہ میں ہے, اور 30% جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے مقبوضہ علاقے میں. اسی طریقے سے 3% جو ہے وہ فرانس میں, اور 3% جو ہے وہ برطانیہ میں. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو برطانیہ اور امریکہ جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ نئی اصطلاح میں ایک پیج پر ہوتے ہیں, تو ہر دنیا کے مسئلے کو خراب کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو برطانیہ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کی ماں ہے, اور امریکہ جو ہے یعنی یوں ہم کہہ لیں کہ ایک چوروں کی نانی ہے اور ایک ڈاکو ہیں. یہ ڈاکو اور چور جو ہے یہ مل کر پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اور اصل میں جو دوسری بات ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلحے کی جو ہے وہ کھپت بڑھائی جائے, اور اسلحے کی کھپت بڑھاتے ہیں تو ان کی تجارت بڑھتی ہے, اور تجارت پر جو بڑے لوگ قابض ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ یہ صہیونی ہیں, خواہ وہ امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, فرانس میں ہے, یا جہاں جہاں اسلحہ بنتا ہے, اسلحہ سازی ہوتی ہے, یہ سب وہاں پر موجود ہیں, اور یہی لوگ جو ہے الٹیمیٹلی ہر طرح سے بینیفٹ لیتے ہیں. ان کے بینیفٹ کو روکنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سود پر زندہ ہوتے ہیں. یہودیوں نے ہی اس سسٹم کو ایجاد کیا ہوا ہے سود کے, پری اسلام بھی. ویسے تو اسلام جو ہے آدم علیہ السلام کے آنے سے ہی اسلام آ گیا تھا, لیکن اگر ہم یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو یہ جو تھا سود کا نظام وہ یہ صہیونی یا یہودی اس زمانے میں کہلاتے تھے, یہی لوگ چلاتے تھے. اب انہوں نے نیا سسٹم ایجاد کیا اور بینکنگ کے ذریعے سے چلاتے ہیں. تو میری تو ایک تجویز ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اگر ہم اس سودی نظام سے کسی طریقے سے نجات پا لیں, اس ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی جو ہمارے وہ وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں کم سے کم مسلمان ممالک ہیں جو اپنے سود پر پیسے رکھتے ہیں, امریکہ میں رکھتے ہیں ڈالرز کی شکل میں, ہوتا کیا ہے وہ جب چاہتا ہے جو ہے ان کو سیز کر دیتا ہے, ذرا سی اونچی نیچی اور اس نے ان کو سیز کر دیا. تو وہ بھی ختم کریں, اپنے اسلامی بینکس بنائیں, اور بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مشارکے اور مضاربے کے ذریعے سے جو ہے فلوٹ کریں. تو مسلمان ملکوں میں بھی جو خوشحالی آئے گی, سب میں آپس میں یکجہتی بھی بڑھے گی, اور پیسہ جو ہے وہ بھی پھلے پھولے گا, بجائے اس کے کہ ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ کسی بینک سے لیا جائے اور اس کو ایک کھانے کمانے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کی تجویز یہی ہے کہ سود پر پابندی لگائی جائے یا سود کا خاتمہ کیا جائے اسپیشلی اسلامی ممالک سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جانب سے ایک خود ساختہ آپ کہہ لیں کوشش تھی کہ بائیکاٹ کیا جائے ان تمام پروڈکٹس کا, ان تمام چیزوں کا جو اسرائیلی ہیں, جو ہم لوگ نارملی اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرتے تھے. اور اس پر بھی جو ہے نا وہ دو طرح کے رد عمل آتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, اس سے جو ہے وہ مطلب اس بائیکاٹ کو جو ہے وہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بائیکاٹ کو جاری رکھتے ہیں, جیسے یہاں پر اگر کوئی فوڈ چین ہے, وہاں پر ملازمین جو کام کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں, تو ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ جو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے اس میں جو بنیادی سوال ہے اس پر تو بہت سارے علماء کرام نے اپنی اپنی رائے دے دی ہے, اور میرا خیال ہے وہ معاشرے میں ہر جگہ جو ہے وہ سمجھ میں بھی آ گئی ہے لوگوں کے. میں نے جو سود کی بات کی ہے اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی معیشت کو نقصان پہنچانا جو اسلام کے, مسلمانوں کے نہ صرف یہ کہ دشمن ہیں, خلاف ہیں, بلکہ یہ کہ زبردستی جو ہے وہ قابض بن جاتے ہیں. اگر آپ پورے سینیریو میں دیکھیں تو انڈونیشیا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا, سوڈان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا, فلسطین کا حال یہ کر دیا گیا, عراق پر زبردستی جو ہے چڑھائی کر دی گئی, لیبیا کا ستیہ ناش کر دیا گیا, شام کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا گیا. اگر آپ پورے مسلم ممالک کی طرف دیکھیں جا کر تو اس سے شاید 2 ممالک جو ہے ابھی تک بچ سکے ہیں ان کی دسترس سے, اور کوشش تو وہاں بھی دونوں جگہ ہوئی ہے. ایران میں 2-3 مرتبہ انقلاب لانے کی کوشش کی گئی, ابھی تک وہ بچے ہیں. اسی طریقے سے ترکی میں انقلاب لانے کی کوشش کی گئی, وہ بچ گئے. باقی نہ مصر بچا ہے, نہ اردن بچا ہے, نہ سعودیہ بچا ہے, نہ کویت بچا ہے, نہ عراق, شام کا. آپ دنیا کے ممالک کو لے لیجیے, اور ہم تو خیر پیدائشی غلام ہیں. پیدائشی سے مراد یہ ہے کہ ہم پر حکومت کر رہے تھے وہ, اور ہمیں غلام بنا کر چھوڑ کر گئے ہیں وہ, اور غلام ابن غلام ہیں ہم. اور ابن غلام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے غلام ہیں وہ اصل میں یہاں موجود ہیں اور وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے میں نے واضح بات کہی ہے کہ کون لوگ کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, جیسے آپ نے بات کی کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موقف یہی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے, اور یہ جو قابضین ہیں ان کو جانا چاہیے. اتنے مغربی ممالک ان کو سپورٹ کریں, بڑے بڑے, جیسے آپ نے بات کی برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, تو اگر اتنی ہی ہمدردی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ تو یہ اپنے ملکوں میں جگہ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ انہوں نے تو نکال کے باہر کیا, انہیں جگہ کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے تو بسایا ہے ان کو, اور اس کے بسانے میں ان کا اپنا مفاد ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا بھی ایک مذہبی جگہ ہے جس کو وہ مانتے ہیں اور اس کو دیوار گریہ کی نہ سے وہ کرتے ہیں، بلکہ تابوت سکینہ کی تلاش میں وہ ہیں موجود وہاں پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ایکسپینشن اور اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کا ایک مذہبی ایشو بھی ہے. وہاں پر تینوں مذاہب جو ہے موجود ہیں، مسیحیت بھی موجود ہے، اسلام بھی موجود ہے اور یہودیت بھی موجود ہے. لیکن یہ یہودیت سے آگے کے لوگ ہیں. یہودی تو خود جو ہے وہاں پر بھی احتجاج کر رہے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہ صہیونی ہیں جو دجال کو ویلکم کرنے کے لیے تیاری اپنی کر رہے ہیں، اور یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ وہ لوگ کیوں نہیں کرتے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ معیشت اس وقت جو ہے اصل میں وہ یہودیوں اور صہیونیوں کے قبضے میں ہے. تو وہ چاہے برطانیہ ہو. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں کہ بحری جہاز ہیں ہمارے، یا ان پر جو کموڈیٹیز ہیں وہ جاتی ہیں، ان کی انشورنس ہوتی ہے سب کی. وہ جو انشورنس یہاں ہوتی ہے وہ بیک ٹو بیک کہیں اور انشورڈ ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ انشورڈ ہوتی ہے جا کر امریکہ میں. امریکہ جو ہے اس کو کرتا ہے، لیکن فائنل جو انشورنس ہے اس کی وہ جا کر ہوتی ہے برطانیہ میں. تو وہ برطانیہ میں وہ کون لوگ ہیں جو فائنل انشورنس کرتے ہیں اور اس سے ساری کمائی لیتے ہیں؟ تو یہ لوگ ہیں. تو اصل میں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اسلحہ سازی ہے، بلکہ خود انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو خواتین کے، آپ خاتون ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواتین کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ہر قسم کی، اس کی جتنی بڑی انڈسٹریز ان کے پاس ہیں، اور اس کی جو فائنل جو کھپت ہے اس کی اور جو فائنل پروفٹ ہے وہ سارا یہودیوں کو جاتا ہے. اور یہ لکھنے والے خود یہودی ہیں. ایسے ہی اگر آپ نے وہ پڑھی ہوں بکس اور وہ میگزینس پڑھے ہوں اور وہ مضامین پڑھے ہوں تو موجود ہیں. اچھا، لاسٹ میں یہ بات بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ ایک کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں پاکستان کے تمام بزنس مینس کو بلایا گیا تھا. ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی پروڈکٹس جتنے بھی ہیں، مختلف فوڈ چینز ہو گئیں، پروڈکٹس ہو گئیں، ان کو جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے پاکستان کی وہ لوکل پروڈکٹس کی طرف آ رہی ہے. تو اس پر آپ لوگوں کی کیا، آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے، کس طریقے سے اس پر کیا آپ لوگوں کے اقدامات ہیں، اور کیا بوسٹ ملے گا پاکستان کی معیشت کو اگر لوکل برانڈز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بہت ساری اشیاء جو ہیں وہ ہم باہر سے منگوا کر استعمال کرتے ہیں. اس میں ہمارے کئی نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہماری جو مقامی صنعت ہے اس کو ترقی نہیں ہوتی، اس کو فروغ نہیں ملتا. دوسرا ہمارا نقصان یہ ہے کہ اس سے ہمارا بہت بڑا جو زر مبادلہ ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اس کو منگوانے میں. تیسرا اس سے نقصان یہ ہے کہ جو ہماری یہاں اگر صنعت چلے گی تو اس سے جو لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی اور جو لوگوں کو وسائل میسر آئیں گے تو وہ جو ہے وہ مہیا نہیں ہو پا رہے ہیں. اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ ہماری طرف سے باہر چلی جاتی ہے، جو ہمارا اپنا ملکی سرمایہ ہے. تو جب یہ صنعتیں فروغ پائیں گی تو ملکی سرمایہ جو یہاں سے باہر چلا گیا وہ واپس آئے گا. ہماری اپنی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اکنامی ہے وہ نسبتاً دیگر ممالک کے چھوٹی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آبادی کم ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. وجہ اس کی جو ہے وہ انڈسٹریز ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات ہوئی کہ بھئی آخر پاکستانی جو مصنوعات ہیں ان کو کیوں نہ فروغ دیا جائے، ان کو کیوں نہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اس سے یہ سارے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. اسی لیے جو لوگ پاکستانی مصنوعات کو بنا رہے ہیں ان کو سب کو ہم نے جمع کیا تھا کہ جو بھی آپ کی مصنوعات ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے جو اس دن مہیا ہوا اس سے ایکسپلور کیا جائے، اس سے بتایا جائے ان لوگوں کو جن کے پاس وہ ابھی تک چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے یا فہم نہیں ہے یا پہنچی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم اپنی پاکستان کی استعمال کریں گے تو اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی، اور جو بھی اس میں خامی ہے، کمی ہے، بیشی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی اور خوشحالی آئے گی. اس سے جو ہے وہ مہنگائی کم ہوگی. اس لیے کہ ایک چیز جو 1 روپے کی بنتی ہے وہ چیز جب یہاں پر پہنچتی ہے تو وہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس لونز کی شکل میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. تو مثلاً یہ کہ میں اگر یوں مثال دوں کہ ہمیں ضرورت ہے، فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی مشینوں کی جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور ہم امریکہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں خود پریکٹیکلی ان کے ساتھ چونکہ بزنس کر چکا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے یہ نا.
تو اس میں ہوتا ہی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ والی مشین تو ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ ہمارے پاس سوئیاں ہم نے بنائی تھیں ایسے 10 سال پہلے، یہ بیکار پڑی ہوئی ہیں، کچھ یہ ان کو بھی لے جائیے. اچھا بھائی بھیج دیجیے. اچھا جی جائیں گی بھی ہمارے جہاز میں. اچھا بھائی وہ بھی دے دیجیے. اچھا یہ سارے کرائے پر ہو رہا ہے، مفت کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا اس کو انسٹالیشن جو ہے وہ ہمارے جو ہوں گے ماہرین وہ جا کر کریں گے. اچھا بھائی وہ بھی کر دیجیے. وہ ماہرین بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں. اس سال کا پروگرام 5 سال پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر ان کے بچوں کی جو ہے اسکولوں کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، ان کے لیے گاڑی. مطلب یہ کہ جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ دوسرے ہاتھ سے جو ہے واپس لے لیتے ہیں. اور یہ بات زمانہ طالب علمی جو ہمارا تھا، جس زمانے میں جو ہے سرخ اور سبز کی بہت بڑی جنگ تھی، تو اس وقت سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں اور ہم یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جو امریکہ جو ہے وہ اس ہاتھ سے دیتا ہے اور فوری طور پر 80% واپس لے جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو مصنوعات ہیں ان کو فروغ دیں، ان کو استعمال میں فروغ دیں. اس سے ہماری بہت سارے جو دیگر مسائل ہیں وہ حل بھی ہوں گے. اس میں میں نے جیسے عرض کیا تھا ملازمت ہے، اس میں جو فوائد ہیں، اس میں منافع ہیں، اس میں جو ہے اچھی سول لیونگ ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اس میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مسلم پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بھی بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر اس پر ایک پروگرام کر لیا جائے یا 100 پروگرام کر لیے جائیں، فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے اور جو قابضین ہیں ان کو جو ہے وہاں سے جانا پڑے گا، اور یہی ایک واحد حل ہے اس مسئلے کا. اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری کیمپینز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جس میں بائیکاٹ کیمپین ہے. اور اس سے جو ہے جماعت اسلامی کے جو نائب امیر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستانی معاشرہ ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. وہ بہت ساری خواتین جو گھر کی گروسری کرنے جاتی تھیں اور وہ جو 60 ہزار کی گروسری کری تھی، اب اگر وہ لوکل پروڈکٹس یا لوکل برانڈس کی طرف آتی ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ 20,000 میں پڑ رہی ہے. ایک ڈپینڈنسی آپ کی ختم ہوتی ہے. جو پروڈکٹ آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جو جتنی بھی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ نسبتاً مہنگی پڑتی ہیں اور کافی مہنگی پڑتی ہیں. اگر بات کریں فلسطین کے مسئلے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جماعتیں اور تمام تر مسائل ان کے ساتھ جو بھی درپیش ہیں، اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں تو یہ ایک واحد مسئلہ ہے جس پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ یکجا ہیں. لیکن ایک کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور وہ کمی یہی ہے کہ جس طریقے سے آواز اٹھائی جانی چاہیے، جس طریقے سے اس مسئلے کے حل کے بارے میں بات کی جانی چاہیے، اس طریقے سے جو ہے وہ بات کی نہیں جاتی ہے. مغربی ممالک بہت جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے یا بہت دھڑلے سے جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے مظلوم بتاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے، اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ کس طریقے سے کون یہاں پر جو ہے وہ مظلوم ہے، کون یہاں پر ظالم ہے. اور جتنے بھی پاکستانی ہیں آج کے پروگرام میں، جتنے بھی لوگ تھے میرے ساتھ، یا میں خود بھی اپنی بات کروں تو ہم وہ لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے عوام کی جو ہے وہ ایک رائے ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے. تو پاکستانی عوام کی کیا رائے ہے وہی جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سامنے آنے لگ جاتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیں ہماری رائے یہی ہے کہ جب تک ہم اسلامک سوسائٹی ہیں، ریاست مدینہ ہے، تو جب تک ہم ان کے اصولوں پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ہم زوال کی طرف ہی آئیں گے. جب تک ہم قانون شریعت یعنی قانون شریعت، اسلام کے قوانین وغیرہ کے عمل نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی حل نہیں نکل سکتا. بائیکاٹ کرنے کا بھی کوئی حل نہیں ہے. بائیکاٹ کرنے سے اوپر سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے. کتنی کمپنی سے جن میں مسلمان کام کر رہے ہیں اور ان کو پھر بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے نزدیک کہ بائیکاٹ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں گے تبھی جا کے اللہ ہماری غیب سے مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیے گا کہ جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے بائیکاٹ کی انہوں نے بات کی، پاکستانی مطلب جتنے بھی ہمارے لوکل پروڈکٹس ہیں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں پہلے آپ بائیکاٹ کا حصہ ہیں، آپ نے بائیکاٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی بائیکاٹ کا تو میں حصہ ہوں، لیکن بائیکاٹ کے مسئلہ آپ نے اٹھایا تو میں بات کی دوں کہ بہت سے لوگ ایسے جن کو علم نہیں ہے لیکن وہ بہت ساری پاکستانی پروڈکٹس بھی لگا رہے ہیں کہ بھائی ان سے ہی بائیکاٹ، جس طرح اولپرز ہو گئی اپنی پاکستانی کمپنی ہے، جس طرح آؤٹ فٹرز ہو گئے یہ بھی اپنی پاکستانی کمپنی ہے. اس طرح کے برانڈس پہ بھی وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جب آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہے تو میں ان سے یہ کہ علم نہیں ہے تو آپ وہ بات کریں ہی نا. آپ پہلے 100% اس بات کا علم حاصل کریں کہ بھائی کون سی پروڈکٹ واقعی اسرائیلی ہے، جب جا کر آپ لگائیں. پاکستانی کمپنیاں اس کو ہی نقصان دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر جو اسلامی ممالک کا جو ایک سٹانس ہے اس سے آپ کیا مطمئن ہیں؟ پاکستانی قوم مطمئن ہے؟ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ 57 مسلم اسٹیٹس ہیں جن میں پاکستان ایٹمی قوت ہے. ایٹمی قوت کا ایک روب ہونا چاہیے، ایک دبدبہ ہونا چاہیے کہ ایٹم بم معنی رکھتا ہے بہت زیادہ.
اور دوسرا ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری عرب کنٹریز میں پیسہ کتنا ہے, پیسے کا بھی ایک معنی ہے. اکنامکس میں ہم بہت آگے ہیں ایز اے مسلم کنٹریز. تو اس حساب سے جتنا رد عمل ہونا چاہیے تھا, جتنا اسرائیل پہ پریشر ہونا چاہیے تھا, اتنا نہیں ہے. اتنا نہیں ہے جتنا, وہی بات جو ہم لوگ اپنے پروگرام میں آگے چل کر بھی کریں گے. اور ایک عام تاثر جو ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس طریقے سے ہم لوگ اپنی بات نہیں رکھ پاتے. کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے, اس میں جس طریقے سے اسلامی ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے. بڑے لوسٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ کر رہے کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آواز اپنی اٹھائی جانی چاہیے؟ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, 57 اسلامک کنٹریز ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کا بہترین طریقہ ایکا کریں, اس کے بعد آواز بلند کریں. اور اس سے پہلے بھی کئی مثالیں ہیں, جب ایکا کیا گیا ہے تو انشاءاللہ رزلٹ اچھا آیا ہے, ہمارے حق میں آیا ہے. یکجا ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہم, پاکستانی ہو گئے یا اسلامک کنٹریز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اس معاملے میں؟ اچھا, میرے نزدیک تو اسی طرح ہیں کہ جیسے ہم صرف سوشل میڈیا پہ جتنا بھی کر رہے ہیں کہ مطلب فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دیے, اسٹوریز لگا دی, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا, یا انسٹا پہ, جو بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ تھوڑا سا ہم جو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا یہ جو فنڈز یا یہ اس سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا ہم کفن بھیج رہے ہیں ادھر, اس طرح کی چیزیں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے نزدیک. فلسطین کا معاملہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں, مطلب مغربی ممالک کی اسپیشلی بات کریں, جو بڑے سویلائز تھے, بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم انسانیت کے علم بردار ہیں, اب یہاں پر جب انسانیت جو ہے وہ بالکل گر چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, تو اب آپ بتائیں یہ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ وہ جہاں بھی سٹینڈ کرتے ہوں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. سروکار ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ ہم 2 ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. بالکل. پاکستان میں جو بھی بہت بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں, آئے نا چلے نا, سب لوگ مجھ سمیت سب چلتے ہیں, چل کے وہاں کام کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. باتیں کرنے سے یا ریلیاں نکالنے سے یا روڈ پہ اپنی چیزیں توڑنے پھوڑنے سے کچھ کام نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے بائیکاٹ جو کیا جا رہا ہے اس سے ان کی معیشت کو کوئی نقصان؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ جو چیزیں یہاں بن رہی ہیں اس فیکٹریوں کے مالک پاکستانی ہیں, اور ورکر کون ہے؟ پاکستانی ہیں. چولہے کس کے بند ہو رہے ہیں؟ جو وہاں نوکری کرتے ہیں. کیا یہاں کوئی اسرائیلی نوکری کرتا ہے؟ نہیں. کون نوکری کرتا ہے؟ ہمارے لوگ غریب. ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا, ہم صرف اور صرف لکیر کے فقیر ہیں. جینوئن بات کر رہا ہوں میں. جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں, مجھے ایک کا ثبوت دے دو کہ جو اس کا مالک اسرائیلی ہے. کوئی بھی نہیں. اور وہاں کوئی ورکر ہمارا اسرائیلی ہے, بتاؤ. جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دیکھیں اتنے 57 اسلامک ممالک ہیں, ایک پیج پر آ جانا چاہیے, اور اتنا ویک موقف کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے, یہ سب لوگوں نے, حکمرانوں نے مرنا نہیں ہے, اس لیے. اگر ان کو خوف خدا ہو, یا قرآن پاک پڑھا ہو, یا جہاد کی اہمیت سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. ہمیں مضبوط ہو کے بات کرنی چاہیے. کیا ہمارے ملک میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ گیس کہاں پہنچا دی ہے, بجلی کہاں پہنچا دی ہے, عوام کس طرح تکلیف میں, ساری فیکٹریاں بند ہیں, کیوں؟ اس پہ کسی نے بات کی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسئلے پر. آپ بتائیے سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائیکاٹ جو کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے, آپ اس بائیکاٹ کا حصہ ہیں؟ نہیں, بائیکاٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ جن چیزوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں صرف سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. آن گراؤنڈ تو ویسے ہی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اچھا, مجھے بتائیں سر, یہ ٹیمپریری طور پہ کریں گے تو پھر کیا ہے, آپ آلٹرنیٹ پہ جائیں نا. لوگ آپ کو آلٹرنیٹ بتا رہے ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ ہے, لیکن لوگ ان کی یا تو شو کریں نا کہ ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ہم نے آلٹرنیٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے. اچھا, پاکستان کی اگر اسپیشلی بات کریں اس مسئلے پر, تو پاکستان کا جو موقف ہے آپ کو لگتا ہے دیٹ از اسٹرانگ انف؟ سکون کریں, کیونکہ جو خود وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ بتائیے گا نا, آپ ایز اے پاکستانی. وہی بات آ گئی نا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بن کے آپ یہ کریں, آپ کیوں کریں جب وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ تو نہیں, تو ہم, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب تھوڑا زیادہ اسٹرانگ آپ ایٹمی آل قوت ہیں؟ مینیپولیٹڈ خود, یعنی کہ نا ایون کہ جو ابھی چل رہی ہے ٹروس کی کیا ریکوائرمنٹ تھی؟ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی ٹروس کی. جب آپ نے 13,000 بندے مروا دیے ہیں اپنے, یعنی کہ فلسطین شہید کروا دیے ہیں, تو ابھی کس لیے ٹروس کروا رہے ہیں؟ صرف ان کے 100-200 بندوں کو چھوڑنے کے لیے.
मेरे तो ख्याल था उनको बढ़ जाने दिया जाता ताकि थोड़ी बहुत ह्यू क्राई बढ़ती और आगे के लिए फिर सोचते लोग। फ़लस्तीन के मसले पर जो है वो अवामी राय हमारे सामने है कि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अवाम के अंदर जो है वो एक गम और गुस्सा पाया जाता है और बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इतना वीक मौक़िफ़ दिया जाता है। कभी मुज़ाहरे होते हैं, उसके बाद आवाम की जानिब से जो एक राय दी जाती है, आवाम के अंदर से जो एक जोश और वलवला और एक जो उनके अंदर से तकलीफ़ निकलती है, उसका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान या बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ जब बैठ कर कहीं बात कर रहे हों तो उनकी आवाज़ में और उनके मौक़िफ़ में वो फर्म बिलीव होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं एटलीस्ट अगला बंदा उनकी बात जो है वो सुन सके। अक्सर ऐसा होता है कि मौक़िफ़ दे दिए जाते हैं, स्टांस ले लिए जाते हैं, लेकिन दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि आप बहैसियत एक कौम उसके बाद इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई भी बंदा आपकी बात को सुनता है तो वो उस पर कान ही नहीं धरता है। फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का है, इसराइली जो हैं वो काबिज़ीन हैं, उनको फ़लस्तीन छोड़कर वापस जाना होगा हर हाल में। अगर इस पर एक प्रोग्राम कर लें या 100 प्रोग्राम भी कर लें, मौक़िफ़ यही रहेगा और यही होना चाहिए और यही इस मसले का मुस्तकिल हल भी है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।